دی बुक ऑफ मीरदाद की 17वीं किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये किस्त साहूकारों और कर्जदारों के बारे में है। मीरदाद जो गुफ्तगू करता है तो कई इसरार उसके सामने खुलते चले जाते हैं और उसके साथ ही जो उसको अब मुर्शिद मान चुके हैं वो उसकी बातों में इस तरह खो जाते हैं कि उनके लिए उन बातों में छुपी बातों को समझना बहुत आसान हो जाता है। साहूकारों और कर्जदारों के बारे में और दौलत क्या है इसके बारे में और रतीदीन की कश्ती के कर्ज से निजात के बारे में ये बात करते हैं। निरोंदा बताता है कि एक दिन जब सात साथी और मुर्शिद पहाड़ी मस्कन से किश्ती को वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि शमादम दरवाजे पर अपने पांव पर लेटे हुए एक शख्स पर कागज का एक टुकड़ा हिला रहा है और उसको गजबनाक और गुस्से भरे लहजे में कहते हुए कहता है कि तेरी कोताही ने मेरा सब्र खत्म कर दिया है, मैं और ज्यादा नरमी नहीं दिखा सकता, कर्ज अभी चुका या कैद में सर। हमने उस शख्स को पहचान लिया था, वो रतीदियन था, किश्ती के मुजारियों में से एक जो कुछ अरसा के लिए किश्ती का कर्जदार था। उसके फटे पुराने लिबास के चीथड़ों ने जो उसने पहन रखे थे उसको इतना ही सरनगू कर दिया था जितना कि उम्र के बरसों ने। उसने सौदा अदा करने के लिए कर्ज से मोहलत और सरदार से मोहलत के लिए मिन्नत की। वो कह रहा था कि इन दिनों मेरा इकलौता बेटा चल बसा, इसी हफ्ता मेरी गाय मर गई और इसके सदमे से मेरी उम्र रसीदा बीवी पर फालिज गिरा और चारपाई से लग गई, मगर शमादम का दिल ना पिघला। मुर्शिद चलता हुआ रतीदियन के पास गया और आहिस्ता से उसका बाजू पकड़कर कहा, उठ मेरे रतीदियन, तू भी खुदा की सूरत है और खुदा की सूरत को किसी साये के आगे झुकने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। फिर मीरदाद शमादम की तरफ मुड़कर बोला, मुझे कर्ज की तहरीर दिखा। शमादम ने जो एक लम्हा पहले बहुत गजबनाक हो रहा था अब मेमने की तरह मिस्कीन बनकर सभी को हैरत में डाल दिया। उसने नहायत आजी से कागज मुर्शिद को सौंप दिया, जिसका मुर्शिद ने थोड़ी देर तक बगौर मुतालिया किया, जबकि शमादम कुछ कहे बगैर उन्हें देखता रहा जैसे कि उस पर कोई मंत्र फूंक दिया गया हो। मीरदाद ने कहा, इस किश्ती की बुनियाद किसी साहूकार ने नहीं रखी थी। क्या वो अपनी दौलत इसलिए छोड़ गया था कि तुम इसको कर्ज में देकर नाजायज सूद खाओ? क्या वो अपना मालो मता इसलिए छोड़ गया था कि तुम उनके पैसे बटोरो, या जमीन इस गर्ज से दे गया था कि तुम उनको पट्टे पर उठाकर जिन्स की जखीरा अंदोजी करो? क्या वो तुम्हारे लिए तुम्हारे भाइयों का खून और पसीना बतौर मीरास छोड़ गया था और साथ ही कैद खाने विरासत में दे गया था कि तुम इन मासूम लोगों को कैद करो जिनका सारा पसीना तुमने बहा दिया है, जिनका आखिरी कतरा तक तुमने चूस लिया है? वो तुम्हारे लिए एक किश्ती, एक परस्तिशगाह, इबादतगाह और एक चिराग बतौर मीरास छोड़ गया था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। किश्ती जो इसका जिंदा जिस्म है, परस्तिशगाह जो उसका बेखौफ नडर दिल है, चिराग जो उसका रोशन अकीदा है, और उसका हुक्म था कि तुम उनको जूं का तूं सालिम और पाकीज़ा रखोगे, खा तुम्हारे इर्द गिर्द सारी दुनिया बेयकीनी के बायस मौत की बांसुरियों की लय पर नाचती रहे और बेइंसाफी की दलदल में करवटें बदलती रहे, ताकि तुम्हारी जिस्मानी जरूरियात तुम्हें परागंदा न कर दें। तुम्हें अकीदतमंदों की ज़कात पर गुजर करने की इजाजत दी गई थी और जब से किश्ती वजूद में आई है ज़कात में कोई कमी नहीं आई, मगर देखो तुमने उस ज़कात को अपने लिए और ज़कात देने वालों के लिए एक लानत में बदल दिया, क्योंकि तुम सखियों को उनसे अतिये लेकर फिर उन्हीं अतिये से अपना गुलाम बना लेते हो। तुम इनके जरिए काटे गए धागों से कोड़े बनाकर उनको पीटते हो। जो कपड़ा वो तुम्हें बना कर देते हैं तुम उसी से उनको नंगा कर देते हो। वो रोटी जो तुम्हें पका कर देते हैं तुम उसी से उनको भूखा मारते हो। जो पत्थर वो तुम्हारे लिए काटते और तराशते और खूबसूरत बनाते हैं तुम उन्हीं से उनके लिए कैद खाने तामीर कर लेते हो। जो लकड़ी तुम्हारी गरमैश के लिए वो तुम्हें मुहैया करते हैं तुम उसी से उनके लिए जुआ और ताबूत बना लेते हो। उनका पसीना और खून ही पलटकर उन्हें नाजायज ब्याज पर उधार दे देते हो। दौलत और क्या है? क्या है दौलत? लोगों का खून और पसीना।
جس کو فریبکاروں نے چھوٹے چھوٹے سکوں میں ڈھال لیا ہے تاکہ ان سکوں کی مدد سے ان لوگوں کو قیدی بنایا جا سکے۔ مال و زر اور کیا چیز ہے؟ لوگوں کا خون اور پسینہ کے ذریعے ان سے جمع کیا گیا جو سب سے کم خون اور پسینہ بہاتے ہیں، تاکہ ان کی مدد سے انہی لوگوں کی ہڈیاں پیسی جا سکیں جو سب سے زیادہ خون اور پسینہ بہاتے ہیں۔ لعنت، بارہا لعنت ہے ان پر جو مال و دولت کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں اور ذہنوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، اور دن کو دن رات کی تلوار پر کی دھار پر رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم نہیں کہ وہ کس چیز کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں۔ طوائفوں، قاتلوں اور چوروں کا پسینہ، تپدے کوڑ اور فالج کے ماروں کا پسینہ، اندھوں لنگڑوں کا پسینہ، کسانوں اور ان کے بیلوں کا پسینہ، گڈڑیوں اور ان کی بھیڑوں، فصل کاٹنے والوں اور بالیاں چننے والوں سمجھ یہ سب اور دیگر کتنے ہی پسینے مال و دولت کے ذخیرہ اندوز اپنے گوداموں میں بھر لیتے ہیں۔ یتیموں اور بدماشوں کا خون، جابروں اور شہیدوں کا خون، بدکاروں اور ایمانداروں کا خون، لٹیروں اور لٹنے والوں کا خون، جلادوں اور ان کے ہاتھوں پھانسی دیے جانے والوں کا خون، جونکوں اور ٹھگوں اور ان کے ذریعے چوسے اور ٹھگے جانے والوں کا خون، دولت کے سب ذخیرہ اندوز ان سب کے خون اور دیگر کے خون کے ذریعے جمع کرتے ہیں۔ ہاں، تحفہ ہے، بار بار تحفہ ان پر جن کے مال و دولت اور بیوپار کا ذخیرہ انسان کا خون اور پسینہ ہے، کیونکہ انجام کار خون اور پسینہ اپنی قیمت خود وصول کر لے گا، اور وہ قیمت نہایت خوفناک ہوگی اور اس کی وصولی نہایت بے رحمانہ ہوگی۔ قرض دینا اور محض سود ہی کی غرض سے قرض دینا دراصل احسان فراموشی ہے، اتنی شرمناک کہ جس کی تلافی بھی نہیں ہو سکتی۔ تمہارے پاس قرض دینے کے لیے ہے ہی کیا؟ کیا تمہاری اپنی زندگی بھی ایک عطیہ نہیں ہے؟ اگر رب اس کے بخشش کردہ عطیہ میں سے سب سے معمولی عطیہ کا سود وصول کرنا چاہے تو تم وہ کس چیز سے ادا کرو گے؟ کیا یہ ساری دنیا ایک مشترکہ خزانہ نہیں ہے جس میں ہر انسان ہر چیز سب کی پرورش کے لیے اپنا سب کچھ جمع کرا دیتی ہے؟ کیا بلبل اپنا نغمہ اور چشمہ اپنا شفاف پانی تمہیں قرض دیتے ہیں؟ کیا برگد اپنا سایہ اور کھجور کا درخت اپنی شہد آمیز کھجور تمہیں قرض دیتے ہیں؟ کیا بھیڑ اپنی اون اور گائے اپنا دودھ تمہیں سود کے عوض دیتی ہے؟ کیا بادل اپنا میہ اور سورج اپنی حرارت اور روشنی تمہیں قیمتاً دیتے ہیں؟ ان اشیاء اور دیگر لاتعداد اشیاء کے بغیر تمہاری زندگی کیا زندگی ہوگی؟ اور تم میں سے کون یہ بتا سکتا ہے کہ دنیا کے خزانے میں کس انسان نے، کس چیز نے سب سے زیادہ اور کس نے سب سے کم جمع کرایا؟ شمادم، کیا تو رت دین کے کشتی میں ڈالے گئے حصے کا حساب لگا سکتا ہے؟ اور پھر تو اسی کا حصہ، شاید اسی کے حصے کا ایک کثیر حصہ اسی کو قرض دے کر اس کا سود بھی وصول کرے گا۔ اس پر بھی کیا تو اس کو قید خانے بھیجے گا تاکہ وہ وہاں پڑا پڑا سڑ جائے۔ تو رت دین سے کیسا سود مانگتا ہے؟ کیا تو دیکھ نہیں سکتا تیرا یہ قرض اس کے حق میں کتنا سود بن رہا ہے؟ اس کے مردہ بیٹے، اس کی مردہ گائے، اس کی فالج زدہ بیوی سے زیادہ ادائیگی کے علاوہ تو آخر چاہتا کیا ہے؟ ایک خمیدہ جھکی ہوئی کمر اتنے سارے پھپھوندی لگے چیتڑے اٹھائے پھرتی ہے، اس سے بڑا سود تو اور وصول کر کیسے سکتا ہے؟ افسوس شمادم، اپنی آنکھیں مل، جاگ، اس سے پہلے کہ تجھ سے بھی اپنے قرضے معسود کے ادا کرنے کو کہا جائے اور ادائیگی نہ کرنے کے عوض تجھے قید خانے کے اندر گھسیٹ کر پھینک دیا جائے اور وہاں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ ساتھیو، یہی بات میں تم سب کو کہتا ہوں، اپنی آنکھیں ملو اور اپنی نیند سے جاگو۔ تم جب بھی اور جتنا بھی دے سکو سب کچھ دے دو، لیکن قرض کبھی نہ دو۔ کہیں ایسا نہ ہو جو کچھ تمہارے پاس ہے بشمول تمہاری زندگی کے سب قرض بن جائے اور وہ قرض تمہیں فوراً ادا کرنا پڑے، اور جس کو ادا نہ کر پانے کی حالت میں تمہیں دیوالیہ قرار دے کر قید خانے میں سڑنے کے لیے دھکیل دیا جائے۔ نرندہ بتاتا ہے کہ پھر مرشد نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے کاغذ کو دیکھا اور جان بوجھ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور پھر وہ ٹکڑے ہوا میں بکھا دیے۔ اس کے بعد کشتی کے خزانچی، جس کے پاس کشتی کے خزانے کا سارا حساب کتاب تھا، ہمبال، اس کی طرف مڑ کر کہا، رت دین کو اتنی رقم دے دو جس سے وہ گائے خرید سکے، بلکہ 2 گائے خرید سکے، اور اس کا اور اس کی بیوی کا زندگی کے آخری دنوں تک گزر بسر ہو سکے،
اور اتدین اب تو آرام کر، تو قرض سے آزاد ہے، خیال رہے کہ تو خود کبھی ساہوکار نہ بن جانا، کیونکہ قرض خواہ کا قرض مقروض کے قرض سے کہیں زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ یہاں پر آ کر یہ قسط رکتی نہیں ہے، لیکن یہ باب ختم ہوتا ہے۔ ہم باب 17 کی طرف بڑھتے ہیں۔ 17 نمبر باب جو ہے وہ شمادم کے حوالے سے ہے۔ شمادم جب دیکھتا ہے کہ میرداد سب کو اپنے کلام کے ذریعے اور اپنی دانش کے ذریعے اور اپنے کردار کے ذریعے گرویدہ بناتا چلا جاتا ہے، تو کتنے ہی دن تک یہ معاملہ شمادم دیکھتا ہے اور پھر میرداد کے خلاف اپنی لڑائی میں رشوت کا سہارا لیتا ہے۔ نیروندہ بتاتا ہے کہ کشتی میں کتنے ہی دنوں تک رتدین کا معاملہ موضوع بنا رہا، پھر میکایون، میکاستر اور زمورہ نے مرشد کی تعریف کی اور انہوں نے بتایا کہ دولت جو ہے وہ اس سے میرداد محبت نہیں کرتا، بلکہ دولت کو چھونے سے بھی نفرت کرتا ہے۔ بینون بیمار بھی اس معاملے میں ان کی تائید کرتے رہے، لیکن ہمبال جو ہے جو خزانچی تھا اس نے میرداد کی مخالفت کی اور کہا کہ دولت کے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں چل سکتا، اور امیری خدا کی جانب سے کفایت شعری اور محنت کے عوض ادا کردہ جائز معاوضہ ہے، جس طرح مفلسی، سستی اور خضور خرچی خدا کی واضح سزا ہے، اور انسانوں میں ساہوکار اور قرضدار وقت کے آخر تک رہیں گے۔ ان معاملات میں میرداد کے خلاف شمادم نیروندہ کو اپنے پاس بلاتا ہے اور بلا کر اس سے کشوں مخاطب ہوتا ہے کہ تو اس کشتی کا محرر اور تاریخ دان ہے، تو ایک غریب آدمی کا بیٹا ہے، تیرے باپ کے پاس کوئی زمین نہیں ہے، اس کو اپنی بیوی اور 7 بچوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے سخت محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو میرداد کی باتوں کو اپنی تحریر میں نہ لانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والے میری تضحیق کریں اور مجھے اپنے سامنے حقیر پائیں۔ اگر تو اس میرداد کا ساتھ چھوڑ دے تو میں تیرے باپ کو زمین کا مالک بنا دوں گا، اس کے ذخیرے اناج سے بھر دوں گا اور اسے روپے پیسے سے مالا مال کر دوں گا۔ اس کے جواب میں نیروندہ بتاتا ہے کہ میں نے شمادم سے کہا کہ خدا میرے باپ اور اس کے کنبہ کا ایسا خیال رکھے گا جیسا کہ تو بھی نہیں رکھ سکتا۔ جہاں تک میرداد کا تعلق ہے، میں اس کو اپنا مرشد اور نجات دہندہ تسلیم کر چکا ہوں، اور اس کو چھوڑنے سے پہلے میں اپنی جان دے دوں گا۔ بعد ازاں نیروندہ بتاتا ہے کہ شمادم نے میری جیسی پیشکش میرے اور ساتھیوں کو بھی کی تھی، البتہ میں یہ نہ جان سکا کہ وہ کتنی کامیاب رہی۔ ہاں اتنا ضرور محسوس ہوتا تھا کہ پہاڑی مسکن میں ہمبال کی حاضری پہلے کی طرح باقاعدہ نہیں رہی تھی۔ یہاں پر یہ باب بھی اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اب جو ہم نے نیکسٹ باب آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اس میں میرداد ہمبال یعنی جو خزانچی تھا اس کے باپ کے مرنے کی پہلے اطلاع دے دیتا ہے۔ ابھی اس کا باپ مرا نہیں ہوتا اور میرداد پہلے سے بتا دیتا ہے۔ وہ موت کے بارے میں بات کرتا ہے، موت کی حقیقت کے بارے میں بات کرتا ہے، زماں کے بارے میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ زماں سب سے بڑا مداری ہے۔ نیکسٹ باب نیکسٹ قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے۔ آج 2 اقساط آپ کے سامنے پیش کی ہیں کیونکہ آج کی رات عبادت کی رات ہے۔ عبادتوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب شاکر۔